स्टार्ट करते हैं कि आपने फिर मेडिकल से ये ट्रांजिशन कैसे हुई, थोड़ा सा ये हमें पहले बताओ। मैं आपको सिर्फ थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। 1977 I was in 8th and I always wanted to be a pilot। और सारा दिन जहाज़ों को डिटरमिन करना, उनके बारे में जानना, there was no concept of anything। और मैट्रिक में ये कुछ पॉइंट्स मैं टच इसलिए कर रहा हूँ कि आपको ये आइडिया हो कि कई दफ़ा बहुत अच्छी चीज़ लॉन्ग टर्म में वैसी नहीं होती और कुछ तो आप उनको पिक करने की कोशिश कीजिए। सो आई टॉप इन बोर्ड। सो पायलट बोर्ड टॉप करने वाले का कोई काम ही नहीं है वो पायलट बने, तो उसके लिए तो आपको यहाँ डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं। दीज वर द डिक्टेट्स ऑफ द सोसाइटी, पीयर्स, पेरेंट्स। तो हमने कहा कि हम फिर डॉक्टर साल हो सकते हैं, बड़े साहब भाई, हमने कहा कि हम तो फिर डॉक्टर बनेंगे। तो नेक्स्ट बोर्ड में भी आई वाज इन टॉप 10 और मेडिकल कॉलेज में दाखिला हो गया। हमने किंग एडवर्ड से ग्रेजुएट किया विद ऑल एस्पिरेशंस, वर्किंग अंडर टॉप people in the country। और अब किंग एडवर्ड जो है वो टॉप इंस्टीट्यूशन है हमारे मुल्क का मेडिकल में, तो कल्चरली वेरी डिफरेंट। और मेडिसिन की और कहा कि ग्रेजुएशन करेंगे, उसके लिए घर वापस आ गया था फैसलाबाद, गवर्नमेंट की जॉब शुरू कर दी और साथ पढ़ाई शुरू कर दी। So I was teaching here in this Punjab Medical College। और उसके बाद MRC भी पार्ट 1 कर लिया, तो पोस्ट ग्रेजुएशन भी आधी हो गई। उसके बाद पढ़ना शुरू हो गया। So there was some family situation, it was a health situation of my father। और being the eldest तो उन्होंने कहा कि नहीं ये तुम बहुत हो गया, तुम ये बिजनेस कौन संभालेगा। तो अब ये बहुत सारे डिक्टेट्स हैं जिसमें सीखने की जरूरत है कि कब क्या फैसला करना चाहिए। खैर इट वाज आल्सो अ डिक्टेट, सो आई हैड नो चॉइस बट टू स्विच। अब स्विच किया तो जब मैंने बिजनेस की पोजीशन देखी तो जो फादर का बिजनेस था वो यार्न मार्केट में था, वीविंग थी। तो यार्न मार्केट में तो 2 बजे लोग काम पे आते हैं और मुझे 8 बजे, मैं तो 8 बजे काम स्टार्ट कर देता था, 36 घंटे चलने वाला। ये लोगों के साथ तो मैं बैठ ही नहीं सकता। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस इकोसिस्टम में काम करना चाहते हैं, आप उस इकोसिस्टम से मैच करते हैं या नहीं करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। तो मैंने कहा जी मैं तो नहीं कर सकता। उसके बाद उन्होंने मुझे वीविंग प्रोजेक्ट में शिफ्ट कर दिया। तो जो सारा काम मुख्तलिफ मैनेजर पूरा दिल लगा के करते थे वही घंटे में कर लेते थे। लेकिन इसके बाद क्या करना है। सो मैंने उनको कहा जी कि ठीक है फिर काम मैं अपना शुरू कर लेता हूँ। आप बुला तो अपने लिया बिजनेस में। तो उस वक्त ये नेटवेयर वो स्टार्टिंग अप और एक्सपोर्ट्स था, तो मैंने कहा चले वील हैव गुड टाइम। तो नेटवेयर की एक्सपोर्ट का काम शुरू कर लिया और पहले ही ऑर्डर में को मुझे याद है कि मैं खुद कपड़ा बनवा के लाहौर से मजदूरों पे लाता होता। एंड मुझे याद है जो पहले कंटेनर शिप किए उसके ईच एंड एवरी कार्टन वाज नंबर्ड बाय मी। इट वाज अ वेरी स्मॉल कंपनी एंड फिर पहली ऑर्डर में बैंकरप्ट हो और आई हैड नो चॉइस। फंस गए, चॉइस भी अपनी थी। वालिद साहब का कहना एक हद तक माना था, दूसरी जो चॉइस ऑफ बिजनेस थी वो मेरी अपनी थी। तो आई हैड नो चॉइस, नो वेयर टू गो।
سو اس بینکرپسی کے اندر ہم نے سر نیچے ڈال کے کام کرتے رہے اور آہستہ آہستہ سو اس سے گرو کیا. یہ اس کو میں کہوں گا اٹس اے اسٹوری آف ہارڈ ناکس کہ مار بڑی پڑی ہے. اس کے بعد کام کی سمجھ آ گئی کام. وہاں پر ایک ڈائیکاٹمی تھی بڑی کہ جو میری ٹریننگ تھی وہ تھی انالیسس کی. اس میں 80% پارٹ ڈائگنوسس کرنا ہے, یہ وہ انالیسس ہے, اور باقی پھر آپ کا ٹریٹمنٹ کا پارٹ اتنا بڑا نہیں ہوتا. اور یہاں پر الٹ تھا, تو میں وہی رولز اپلائی کرتا رہا. تو لوگوں کا یہ خیال تھا کہ دس ایجوکیشن ان جنرل ہیلپس, بٹ اسپیسیفک ایجوکیشن ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ کریٹ کرتی ہے. تو اس مائنڈ سیٹ کو جب آپ ایک اور بزنس میں ایک اور جگہ لے کے جاتے ہیں, ایک اور کیریئر میں لے کے جاتے ہیں, تو وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اٹ ہیلپس یو, اٹ کین ایکچولی گو اگینسٹ یو. خیر اس کو اوور کم کیا, اور پھر محنت بہت کی. 14-16 گھنٹے کام کرنا واز نارمل, اور بزنسز گرو کر رہے تھے, جو محنت کرتے تھے, اور چیزوں کو ہر چیز کو جاننا, ہر چیز کو سمجھا. جس چیز کی سمجھ نہیں آتی تھی یونیورسٹی چلے جاتے تھے. سو مچ سو کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہماری ساری فیکٹریز الگ الگ طرح کی ڈیزائن ہے, دیر از نو اسٹینڈرڈائزیشن. تو میں MIT چلا گیا ورک ڈیزائن پڑھنے کہ ہاؤ ٹو ڈیزائن ورک. اب ان کے کانسیپٹس ہی اور ہے, اور ہمارے ہاں تو جہاں بھی جو بھی کوئی بھی چیز اویلیبل تھی سیکھنی تھی, سو اٹ واز کنٹینیوس لرننگ. پھر ہم ملٹی نیشنل ہو گئے, ہم نے یو ایس میں آفس کھول لیا, اور ناؤ وی آر ان دا ٹاپ 10 لیٹر پروڈیوسرز آف دا کنٹری. اور پرسنل لیول پہ بھی کیونکہ بہت جگہ جھک ماری, بہت جگہ تو بہت ساری جگہوں پر سرو کرنے کا موقع ملا, اور ابھی بھی ملا ہوا ہے. اور تو دس از دی اسٹوری آف ہارڈ ناکس. میں اس سے انسپائر بھی ہو سکتے ہیں آپ, اور اس سے آپ اپنے کورس جو ہے وہ ایڈجسٹ بھی کر سکتے ہیں. جی شان چلو. اس میں دیکھیں اوور جو انٹرپرینور کا جرنی ہے نا, جو وہ فل آف چیلنجز ہے, تو چیلنجز کو اوور کم کرنا ہے مین چیلنج. تو تھوڑا سا اگر ہم ہمارے جو ینگ انٹرپرینور کو یہ شیئر کریں, اگر آپ کوئی میبی ایگزامپل کے ساتھ یا جنرلی کہ وہ چیلنجز کو اوور کم کرنے کی کیا ٹیکنیک کیا ہے, کیا اس طرح کیا کرنا چاہیے؟ اچھا دیکھیے, اس میں جو ایک بیسک چیز ہے میری دانش میں, انٹرپرینورشپ جو ہے نا, وہ ایک ایسی اپرچونٹی کو کنورٹ کر سکتا ہے انٹو بزنس جو دوسرا نہیں دیکھ رہا یا کم دیکھ رہا ہے. تو اگر ہم بوروڈ آئیڈیاز پہ چلیں گے, ہم گوگل سے آئیڈیاز ڈھونڈ کر, جو بہت ساری اسٹارٹ اپس یا بہت سارے آئیڈیاز جو ہو چکے ہیں انہیں کو موڈیفائی کر کے کچھ چیز بنانے کی کوشش کریں گے, تو وہ بہت زیادہ سکسیزفل نہیں ہوں گے. سو یہ جو اور یہ انٹرپرینورشپ میں نے اپنے بزنس میں بہت ساری چیزیں ایسی کی ہیں جو پہلی دفعہ ہمارے بزنس میں ہوئی ہیں. سو وہ جو نظر آنا ہے نا, آپ کو ہلکے ہلکے ڈاٹس نظر آنے ہیں کہ اس ڈاٹ کو کنیکٹ کر کے میں یہ کر سکتا ہوں, اس ڈاٹ کو کنیکٹ کر کے میں یہ کر سکتا ہوں. دیر ہیو بین انسیڈنسز کہ کسٹمر نے کہا جی کہ ہم نے آپ سے فائنل میٹنگ کرنی ہے, ہم اس پروڈکٹ کو ڈسکنٹینیو کر رہے ہیں, اور میں وہاں سے خیال یہ تھا کہ اب اس سے بزنس بند ہو جائے گا. جب میں وہاں سے نکلا تو آئی گاٹ 3 times more business because I gave them new ideas پروڈکٹ کے, سروس کے. تو پھر ہمارے ہاں پروڈکٹ انوویشن بہت زیادہ نہیں ہے, اور اس کا ایکو سسٹم بھی نہیں ہے. تو میں نے سپلائی چین میں انوویشن کی. اب ہمارے ہاں اس وقت تو سپلائی چین کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا. تو مائی لارجسٹ کلائنٹ واز امیریکن یونیورسٹیز, اور وی ور ڈیلنگ ود 1300 یونیورسٹیز, اینڈ وی ور سپلائنگ دیم فوڈ شرٹس. Harvard is our client, Princeton is our client. اور یہ کوئی نہیں کرتا, اور کوئی کر بھی نہیں سکتا. It was very difficult. ان کے ایکو سسٹمس کو یونیورسٹی لیول پر اسٹڈی کرنا, کیونکہ ہر جگہ ایک ڈائریکٹر لائسنسنگ بیٹھا ہوا ہے, اس کا اپنا ایک بیوروکریسی ہے,
اور اس کے بعد پروڈکٹ کو دیکھنا, پھر اس میں پروڈکٹ کنسسٹنسی بہت چاہیے کہ اگر 19.5-20 کا کلر کا فرق آ گیا تو اٹس ناٹ ہاؤ, دس کلر از ناٹ ہاؤ, دس کلر از ناٹ. تو وہ اتنے اسپیسیفک کلر ہیں جو جنریشن سے چل رہے ہیں. اور ہمارے ہاں جو لوگ ڈائی کرتے ہیں, جو ٹیکنیکل لوگ ہیں, ان کے ہاں تو پرسیجن کا کوئی حساب کتاب بھی نہیں. یہ چیلنج چلتا رہا, چیلنج آج بھی چل رہا ہے اور چیلنج چلتا رہے گا, اور چیلنج ہی ہمیں چلاتا ہے. اگر ہم اس پہ ڈوسائل ہو جائیں, ایکٹیو نہ رہیں, تو بہت ساری ایسی پروڈکٹ جو پاکستان سے نہیں ہوتی تھی وہ میں نے خود کریٹ کی, اور میں ٹیکسٹائل انجینئر نہیں ہوں. میں یہ کہتا ہوں میری خوبی یہ ہے کہ میں نے اسپیسیفک جو چیزیں جو ٹریڈ میں کر رہا ہوں اس میں اسپیسیفک میرے پاس نالج نہیں ہے. تو آئی آلویز سیک نالج مائی سیلف, اور آپ ہمیشہ ایکسل کر جاتے ہیں. میں بوائلر خریدنے جاتا ہوں تو وہ مجھے جب ڈاکٹر کا نام میرے کارڈ میں دیکھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں میں پی ایچ ڈی ہیٹ میں کی ہوئی ہے میں نے, بیکاز میں اس کو پڑھ کے جاتا ہوں, میں اس کو دیکھتا ہوں. اینڈ وی ٹاکنگ اباؤٹ ملٹی نیشنل کمپنیز. سو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں, آپ کا بیسک اسکل سیٹ ہونا چاہیے کہ آپ کے پاس ایک, اور دوسرا یہ کہ آپ کو پڑھنے کا, لکھنے کا, لرن کرنے کا شوق ہونا چاہیے. تو اگر یہ شوق نہیں ہوگا, شارٹ کٹس میں نہیں کام کرے گا. شارٹ کٹ دیکھیے, آپ سے کوئی چیز کیوں لے گا, کوئی بھی چیز, وہ آپ سروس دے رہے ہیں یا پروڈکٹ دے رہے ہیں, کوئی چیز کیوں لے گا؟ بیکاز آپ کے پاس یا کوئی یونیک چیز ہے وہ کسی اور کے پاس نہیں ہے, یا آپ کی چیز کی کاسٹ افیکٹو ہے, یا آپ کی چیز ڈیوریبل ہے. اس کے اندر کچھ خوبیاں تو چاہیے نا, کوئی بھی چیز ہو. تو جب تک وہ چیز, وہ خوبیاں آپ اس میں پیدا نہیں کریں گے. اب ہزاروں لوگوں نے, اتنی بڑی دنیا, 8 بلین لوگ تو ہم آج ہیں, تو ان سب لوگوں نے بھی وہاں بھی لوگ اپنے آئیڈیاز, اور جہاں ایکو سسٹمز ڈیولپڈ ہیں تو ہم نے ان کو بیٹ کرنا ہے. اور بیٹ کرنا مسئلہ نہیں ہے اگر آپ کمیٹڈ ہو. بوروڈ آئیڈیاز پہ نہ کام کریں, یہ خود سوچنا ہی پڑے گا, آئیڈیا لانا ہی پڑے گا, اور یہ بھی سوچنا پڑے گا کہ آر یو ریئلی این انٹرپرینور. یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے جو بہت دیر بعد وقت ضائع ہو جاتا ہے. انٹرپرینور نہ ہونا کوئی بری بات تو نہیں ہے, آپ پروفیشنل بھی ہو سکتے ہیں. You can be an excellent resource for a company, but not an entrepreneur. اب میں ذیشان صاحب اپنی کمپنی میں انٹرپرینورشپ اسٹارٹ کی ہوئی. So I have started creating entrepreneurs within our businesses, اور ان کے ہم P&Ls الگ کرتے ہیں, ان کا وہ سارا کچھ الگ کرتے ہیں. تو so in a professional environment بھی entrepreneurship کریٹ کی جا سکتی ہے. ارے یہ آپ ایوالو کرتی ہے, وہ ایوولوشن جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو وہ جو ایوولوشن, اب آپ دیکھیے, یہ آپ کو پش آتی ہے آپ کو چیلنج سے. اچھا, چیلنج آپ خود بھی کریٹ کر سکتے ہیں. میں آپ کو مثال دیتا ہوں. میں کل رات بیٹھا ہوا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہمارا جو فیول مکس ہے, گیس بہت مہنگی ہوگی, فیول مکس ہے, اس میں سالڈ فیول آ گیا, کارن کوب آ گیا. تو میں نے کہا اچھا یار اب اس کو کیسے کرنا ہے. اب وہ کسی کا پرابلم نہیں ہے, کام سٹیبل چل رہا ہے. میں نے اس کو پرابلم بنایا, سٹیبل سچویشن کو پرابلم بنایا, اور اس کے میں نے 3 سولوشن بنائے. اور آج میں نے صبح اس کی ورکنگ دی ہوئی, اور شام تک وی ول ہو سکتا ہے ہمارا فیول مکس چینج ہو جائے, بیکاز اس میں اور چیلنج ہے جبکہ سچویشن وہ سٹیبل. تو آپ خود اپنا چیلنج کریٹ کریں اور خود اس کو پھر ریزالو کریں. یو کین آلویز گو, آپ جتنی مرضی بیسک انڈسٹری میں ہو, جو بندہ انوویٹو ہے, جو بندہ انٹرپرینورشپ مائنڈ سیٹ, اس کو پرابلم نظر آتی رہنی ہے, اس کو پوٹینشیل ڈاٹس کنیکٹ کرتے رہنا ہے, وہ سولوشنز بناتا رہے گا. نہیں وہ گیپ آپ جو کہہ رہے ہیں, دیکھیے ہمارا جنرل مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم وہ لکیر کے اوپر فقیر ہیں, کہ تو ہم جو کام کوئی کر رہا ہے بس وہی کام ہم اس سے 10 سینٹ نیچے میں کرنا چاہیں گے. یہ تو مسئلہ ہمارا جنرل ہے. مگر جہاں پر وہ صاحب, اب آپ یہ دیکھیے کہ کسی پرائیویٹ انڈسٹری کا ان پڑھ مالک کے پاس کوئی بندہ آئے اور اس کو یہ ڈیمونسٹریٹ کر دے کہ یو کین سیو منی اف یو یوز دس, کیسے ہو سکتا ہے مجھے آپ بتائیے, کیسے ہو سکتا ہے, کیسے ہو سکتا ہے وہ نہ مانے. تو جہاں پر انڈسٹری کی ایپیٹائٹ نہیں ہے, میں پہلے ایگری کر رہا ہوں آپ سے, اور غلط ہے, انڈسٹری کی ایپیٹائٹ ہونی چاہیے, وہ نہیں ہے. مگر اسٹل کیا مارکیٹنگ اور وہ اس کی پرانی ڈیفینیشن تو ختم ہو گئی ہے کہ ہمیں ایڈریس کرنا نیڈ کو. نیڈ تو کریٹ کی جاتی ہے, آپ نیڈ کریٹ بھی کر سکتے ہیں نا. تو جب آپ نیڈ کریٹ کرتے ہیں, کیسے ہو سکتا ہے کہ
وہ بہت سارے لوگ وائبل نہیں ہوتے, بہت سارے لوگ اپنا میسج, ان کو بہت اچھے آئیڈیاز بھی ہو سکتے ہیں مگر وہ میسج اکراس نہیں دے سکتے, پھر انہوں نے انڈسٹری سے مل کے کام نہیں کیا ہوتا. ہمارے یہاں ٹریسیبلٹی کا بہت ایشو ہے کہ گارمنٹ کے اتنے سارے کمپوننٹس ہوتے ہیں, اور وہ ٹریسیبلٹی میں جب وہ RFID بیسڈ سولوشنز لاتے ہیں, دے گو ویری ایکسپینسو. I mean we cut like a million pieces a day in terms of pieces of 70,000 pieces ہم کاٹتے ہیں, اگر 6-7 پیس ہوں تو ہم 500,000 پیس ہر روز کاٹتے ہیں. اس کی RFID کرنا از ناٹ کاسٹ افیکٹو. اب وہ ایسا سولوشن لائیں گے جو بہت اچھا ہوگا مگر وہ گارمنٹ پرائس سے اوپر چلا جائے گا. تو وہ جو ان کا بھی ان کے ساتھ مل کر یہ سولوشن اکٹھے ڈیولپ ہونے ہیں. انڈسٹری کی طرف سے ایپیٹائٹ نہیں ہے, دس از ٹرو. ساری دنیا میں انڈسٹری لیڈ کرتی ہے ان ساری چیزوں کو, ایپیٹائٹ نہیں ہے انفارچونیٹلی. اور جو سولوشن پرووائڈرز ہیں ایدر ان کی ایکسیس نہیں ہے, یا ان کا سولوشن اچھا نہیں ہے, یا ان کو ڈیمونسٹریٹ کرنے کے لیے بھی پیسے چاہیے نا. آپ میرے پاس آئیں کہ جی ہم آپ کی یہاں سے کاسٹ سیو کر سکتے ہیں, تو اس کی میں کہوں گا جی ٹھیک ہے آپ اپنا سولوشن لگائیں, میں دیکھوں گا, تو پھر ول ٹاک آن کمرشلز. تو آپ کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں. تو 3-4 ایشوز ہیں اس میں. سر میرا یہ لاسٹ کوشچن ہوگا, پھر اگر انہوں نے بھی کوئی کوشچن کرنا ہوا تو پھر ول ٹیک سم کوشچن. وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک بڑا امپورٹنٹ جو سیگمنٹ ہے نا انٹرپرینورس کا, وہ اور آلموسٹ ایوری ون از ٹیک بیسڈ اسٹارٹ اپس. ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں ہم, اور ٹیکنالوجی کے ایولیوشن کی بات کرتے ہیں, اڈاپشن کی. تو ایک جو مجھے ٹیکنالوجی اڈاپشن فیصلہ آباد میں مجھے تو چیلنج نظر آیا اور ایشو نظر آیا انڈسٹری میں بھی, اور ویسے ایلس بھی. تو ایک تو آپ نے ریزن مینشن کیا دیر از نو ایسٹ ایپیٹائٹ, کیونکہ اس کے علاوہ بھی کوئی ریزن ہے کہ ٹیکنالوجی اڈاپشن جو ہے وہ اس پیس پہ نہیں ہے جس پہ ہونی چاہیے, کچھ کیا کرنے کی ضرورت ہے کوئی. دیکھیے اس میں ایک ایشو یہ آتا ہے کہ ٹیکنالوجی اڈاپشن سم ٹائمز از ناٹ کاسٹ بینیفیشل. وہ اکنامیکلی وائبل نہیں ہوتی. بہت اچھا سولوشن ہوتا ہے مگر وہ اتنا ایکسپینسو ہوتا ہے کہ وہ اکنامیکلی وائبل نہیں ہوتا. تو بہرحال ہم ٹیکسٹائلز از اے بیسک انڈسٹری, ہم اس کو بہت ہائی ویلیو انڈسٹری نہیں کہہ سکتے. اسی کے اندر ہم نے اس کی ویلیو کو بڑھانا ہے. تو وہ ہمارے پاس جو مارجن آف ویلیو ایڈیشن ہے وہ بھی لمیٹڈ ہے. اب جس کو ہم آج سے 20 سال پہلے بیسک چیز کہتے تھے اور جس کو ہم فیشن کہتے تھے, آج ہم فیشن والے کو بیسک کہہ رہے ہیں. سو یہ ایولیوشن بھی آ رہی ہے کہ ہمارا بیس اسٹینڈرڈ چینج ہوتا جا رہا ہے, کنزیومر بیہیویئر چینج ہوتا جا رہا ہے. اور پھر اس میں ایشوز جو ہیں وہ جغرافیکل, پھر نان ٹیرف بیریئرز فرام ڈفرنٹ کنٹریز اینڈ کسٹمرس. اس کے چیلنجز تھوڑے اور طرح کے ہیں, ٹیک والے نہیں ہیں. ایک چیز جو بڑی ٹینیشیس کرتے ہیں, you have to be really tenacious. اپنا کام کروانے کے لیے آپ کو خود جتنا پڑے گا. آپ کا کام ہے, آپ کو پیچھے پڑنا پڑے گا, آپ کو پیچھے پڑنا ہوتا ہے. This is how it works. This is how the world works. Not only here in Faisalabad, Pakistan, everywhere in the world. Right? تو مطلب ایسا بالکل نہیں ہوتا. تو اب میں کوشچنس کچھ ڈاکٹر صاحب نے جانا دیا تو بیسک کوشچنس لیں گے, اور آپ نے پہلے ہاتھ ریز. Recently, I am working with UF as well as a research associate. Basically, اب کیا ہے کہ جس طرح آپ نے سپلائی چین کی بات کی تو ہم اس میں ٹریسیبلٹی کے بہت ایشوز آ رہے ہیں. تو اس کے لیے گارڈنگ ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایگری ٹیک میں فارمر ٹو کنزیومر تک جو ٹریسیبلٹی ہے تھرو بلاک چین کر رہے ہیں. تو بلاک چین ٹیکنالوجی سے یہ ہو رہا ہے کہ ایک تو وہ امیوٹیبل ہے, کوئی ڈیٹا جو ہے وہ ایڈیٹیبل نہیں ہے. اس کے بعد جو سینٹرلائزڈ ڈیٹا سروسز کی کاسٹ ہے وہ بھی لو ہی جا رہی ہے اس میں. اور آپ جو بھی فارم پروڈیوس کر رہے ہیں اس کی فیسلٹی اینڈ ٹو اینڈ بن رہی ہے کہ اس کا لیٹ سے لائک جس طرح کراپ ہے ویٹ پروڈیوس ہو رہی ہے تو اینڈ کنزیومر کے پاس پہلے کا بہت جا رہی ہوگی پروڈکٹ, تو اس کو اسکین کرے گا تو دیکھے گا کہ اس کا ریٹیلر کون سا ہے اور ڈسٹریبیوٹر کون سا ہے. پھر پیچھے جو فارم ہے جس نے فلور بنایا اس کا وہ کسان جو ہے فارم کس ایریا میں لائی کر رہا ہے. تو دس از دا چینج دیٹس ویری ایزی ٹو ٹریڈ تھرو بلاک چین ٹیکنالوجی. تو آئی وڈ سجیسٹ ٹو آئی تھنک یو ٹرائی ہم اگر خود نہیں کریں گے ہمارے کسٹمر نے اس پہ ہمیں لے ہی جانا. کیونکہ دیکھیں ہمارے ٹریسیبلٹی ایشوز کا کنزیومر تک اگر ہم جائیں تو کنزیومر کہتا ہے جی کہ ہمیں ایسی پروڈکٹ چاہیے جس پہ کلائمیٹ کا امپیکٹ کم ہو. اچھا اب اس کے لیے ثابت کرنا پڑے گا نا کہ وہ آپ
was that there is no way to test it. آپ آرگینک کاٹن گرو کرنی ہے, there is no real way to test it apart from traceability. تو وہ ڈی این اے کے کچھ ٹیسٹ ہیں ویری ایکسپینسو. تو یہ ہوگا ہی ہوگا. یہ بلاک چین ٹیکنالوجی ایونچولی ول کم ایوری ویئر. اور ہمارے ہاں اس کا آپ تو کر رہے ہیں فیسیلیٹیشن کے لیے, کسٹمر کر رہا ہے ناٹ ڈائریکٹ بیریئر کے لیے. وہ چاہ رہا ہے کہ جی یہ چیز یہاں سے نہ آ سکے, یہ چیز یہاں سے یہ میرا کنٹرول آ جائے, تو وہ اپنے کنٹرولز کریٹ کر رہے ہیں. سو ہمارے لیے بلاک چین ول بی اے کرس. مگر بہرحال یہ آنی ہے. جی جی Any other questions? Sir, I have a question related to the leadership qualities. ہم فاؤنڈرز جو ہوتے ہیں میجورٹی کیسز میں کسی کمپنی کے, ہمیں ایک تھوڑا سا شک سا رہتا ہے whenever we delegate the work. اب ہم ڈیلیگیٹ اس لیے رہتے ہیں because we can't supervise or we can't do everything. So جب میں ڈیلیگیٹ کرتا ہوں مجھے خود کا فیل ہوتا ہے that I am seeking some sort of shortcut. میں خود کروں گا تو زیادہ بہتر ہوگا برعکس میں کسی کو. تو سر اس فیلنگ کو اوور کم کرنے کے لیے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس پہ دیکھیں, ڈیلیگیشن ہم ڈیلیگیشن یا امپاورمنٹ ہم کہتے کسی یہ اٹ از این انکریمنٹل لیک آف کنٹرول. آپ انکریمنٹل ٹرانسفر آف کنٹرول دیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ یار یہ کم تو سنبھال ہے. اچھا وہ جو کم تو سنبھال کے رکھتے ہیں نہ اس کو بریف کیا, پہلے تو آپ نے اس کو ایویلیویٹ کیا کہ نہیں کیا کہ وہ کام سنبھال سکتا ہے, اور اینڈ دیٹ از اونلی ون پارٹ آف دی جاب. آپ کا ایک کام ہی آپ اس کو دے رہے ہیں نا, پھر آپ نے اس کو ٹیسٹ کیا. تو یہ پروسیس کو انکریمنٹلی کریں, اور یہ ضروری ہے کرنا اگر آپ نے گرو کرنا ہے, مگر انکریمنٹلی کریں. کئی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سفیشینٹ ٹائم ہے اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے ضرورت ہی نہیں ہے ڈیلیگیٹ کرنا. ناؤ یو ہیو اے پارٹنر اور این امپلائی, آپ کو چاہیے کہ آپ اس کو بھی ڈیلیگیٹ کریں اور وہ خود بھی کام کریں, اور پھر کوالٹی کو کمپیئر کریں. تو اس ٹائم کو بھی ضائع نہ کریں. تو آپ جب کوالٹی کمپیئر کریں گے تو پھر آپ اس کو اور مینٹور کر سکتے ہیں کہ اس کو اس طرح دیکھو, اس کو اس طرح دیکھو. جتنا اچھا آپ اس کو ٹرین کریں گے اتنا زیادہ بہت کام آئے گا. سارے یگسٹرز جو ہے اپنی جرنی شروع کر رہے ہیں. تو ایک میں انکیویشن پرسپیکٹو سے ایک جو اکثر پرابلم نظر آتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ فاؤنڈرز پیشنیٹ بھی ہیں, شروع میں پروڈکٹ بھی اچھا ہے, مارکیٹ بھی ہے, اپرچونیٹی بھی ہے, فیصل آباد میں نیٹ ورک بھی ہے, انکیویشن کی ٹیم بھی بڑی اچھی ہے. لیکن 2-3 منتھس میں پتہ چلتا ہے کہ وہ جو فاؤنڈرس کا اپنے پارٹنرس کا مکس ہے نا وہ بڑا آپ سمجھ لیں کہ امیچور ہے. کہ ایک فاؤنڈر تو بہت کچھ لا رہے ٹیبل پر, دوسرا فاؤنڈر اس لیے آگے کیونکہ وہ اس کا دوست ہے یا کلاس فیلو ہے یا وہ اس پروجیکٹ میں نا اس نے 1-2 پیج اس نے بھی کنٹریبیوٹ کیا اور وہ پرسنٹیج آگے کیپٹیبل کرتا ہے رائٹ. اور لانگ ٹرم میں وہ فیلئر کا باعث ہو جاتا ہے, اور کبھی بار تو شارٹ ٹرم 6 months 1 year دس از بگ پرابلم رائٹ. سو سنس یہ اب سارے شروع ہو رہے ہیں, ہو سکتا ہے مطلب میجورٹی میں شاید اپنی کمپنیز بھی ابھی رجسٹرڈ کریں. اس بارے میں آپ کو مشورہ دینا چاہیں گے کس طرح اپنے پارٹنر اپنے آپ کو سیلف ریفلیکشن کریں, کیا کریں, پارٹنر کو کیسے جج کریں, کیا فٹنس ٹیسٹ ہو, اینی تھاٹس آن دس؟ دیکھیے ایک اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جب ہم پارٹنرشپ کی بات کرتے ہیں نا جی, تو وہ اٹ ہیز ٹو بی اے جوائنٹ ویژن. ہمارا ویژن ہی الائن نہیں ہوتا اسٹارٹ میں. دوسرا میری اپنی دانست میں ایک لیڈ پرسن ہونا بہت ضروری ہے. اگر ہم سب ایکول ہوں گے تو پھر اس ڈیزاسٹر کے چانسز بہت زیادہ ہیں. اور لیڈ پرسن کے پاس اتھارٹیز بھی ہونی چاہیے, لیڈ رول بھی ہے اور اتھارٹیز بھی. یہ ڈپینڈ کرتا ہے انہوں نے اسٹرکچر کیسے کیا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ مڈ وے جا کر اتنی ساری ایفرٹ ہوتی ہے, مڈ وے جا کر وہ اسٹال کر دیتی ہے. اچھا اب وہ جو جس بیچارے نے پوری ایفرٹ ڈالی ہے وہ بھی بیچارہ بالکل زیرو ہو گیا, اور پارٹنر جو ہے وہ چین بن جاتا ہے اس کے پاؤں میں, اور وہ کہتا ہے جی یہ لکھا ہوا ہے میں تو یہ لوں گا. تو پھر ایک اور چیز ہے کہ جو ایک یہ مسئلہ تو آپ نے جو کہا بہت امپورٹنٹ اور بہت اوبویس ہے. ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ پارٹنر شروع میں ٹھیک ہوتا ہے, تو جب آپ نے اس کو ایویلویٹ کیا, جب آپ نے دوستی کی تو وہ آپ سے بھی زیادہ امیجنیٹو تھا, اور آپ نے کہا جی ہی از رائٹ, اس کے ساتھ ہی کام کرنا ہے. تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ بعد میں وہ ہم لوگ ادھر ادھر دیکھنے کے بڑے عادی ہیں, اور ہم ڈائیورس کر دینا کسی اور چیز پہ, وی آر آلویز انٹرسٹڈ ان ادرس تھنگس.
تو وہ ہمارا فوکس جو ہے تو اس میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہاؤ ڈیڈیکیٹڈ از. اور تو وہ جو ہمارے انٹینجیبلز ہیں نا جی پرانے دور کے لائلٹیز اور پھر آپ کے پاس پارٹنر کی ایگزٹ کا ایک میتھڈ ہونا چاہیے. پارٹنر کے ایگزٹ کا میتھڈ تاکہ وہ جو پروجیکٹ ہے جس پہ اتنے سارے مین آورز لگ گئے ہیں, اتنی ساری تھنکنگ لگ گئی ہے, ڈریمز لگ گئی ہیں, وہ تو ضائع نہ ہو جائے اور پھر اس کا مس یوز بھی نہیں ہونا چاہیے. تو کہیں گریڈ اوور کم کر جائے گی. اب مگر یہ ساری دنیا میں ہے نا جی. دوسرا ایک کمپلیسنسی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. مارک زکربرگ آج بھی 14 گھنٹے کام کرتا ہوگا. اس کو ہم نے اسی ٹی شرٹ میں دیکھا رینچ اور وہ سب کچھ بول کے یا کیا. مگر یہ کہ ہم لوگ تھوڑی سی فیلنگ اسٹارٹ ہوتی ہے نا تو ہم ڈائگریس کرتے ہیں. تو یہ فوکس ہمارا اور یہ ہماری بڑی کمپنیوں میں بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہی بینک فیسیلیٹیشن ایزی ہوتی تھی جس دور میں, اس دور میں را مٹیریل کے بجائے وہ گاڑیوں پہ اور پلاٹوں میں پیسے لگ جاتے تھے. دیٹ از ون آف دا ریزنز ہماری انڈسٹری کے فیل ہونے کی. تو یہ چھوٹے لیول پہ بھی ہوگا اور اس کا کوئی سدباب کیا جا سکتا ہے, مگر یہ پاسبلٹی ذہن میں ہونی چاہیے. سو آپ نے کہا ایگزٹ کا کیلکولن یہ اصل میں بہت انڈیویجول, کیونکہ بہت آپ بگننگ کے لیول کی بات کریں نا تو اس میں بہت انڈیویجول ہوگا. اور جو لوگ ہیں جو کانٹریکٹ ملے گا وہ مجھے یہ پتہ ہونا چاہیے کہ واٹ از دی پرابلم آئی گوئنگ ٹو فیس فرام دی جاب. تو وہ اس کے مطابق بنانا پڑے گا. دیٹ کینٹ بی جنریک, دیٹ کینٹ بی ون کانٹریکٹ. مگر یہ ضروری ہے کہ اس طرح بہت محنت ضائع ہو رہی ہے اور دنیا پوری میں ہو رہی ہے, ہمارے یہاں زیادہ ہو رہی ہے. بہت زیادہ اہم باتیں ہو گئی ہیں. اینڈ آئی ریئلی فیلٹ اینڈ آئی بین این انٹرپرینور ایز اے ٹیچر ٹرینر فار اے ویری لانگ ٹائم. لیکن یہ جو 30-40 منٹ کی گفتگو تھی اور میں نے مرزا سے کہا بھی کہ اگر یہ ریکارڈ ہو تو بہت اچھا ہے. اس میں کئی باتیں بہت گہری تھی, کئی باتیں ابھی آپ کو پہلی دفعہ سننے میں اتنی شاید ڈیپلی فیل نہ ہو, لیکن میں نے چونکہ ساری عمر انٹرپرینورشپ کی جرنی ان کی طرح کی ہے تو مینی تھنگز ریزونیٹڈ ویری اسٹرانگلی ود می. اینڈ آئی تھنک اٹس ویری فارچونیٹ آپ لوگوں کے لیے کہ اس اسٹیج پہ ڈاکٹر صاحب نے یہ باتیں آپ سے کہیں. ویسے تو ڈاکٹر صاحب کو ہم دوبارہ بھی زحمت دیں گے افطار کے بعد, ذرا ایک مطلب رمضان کے بعد ذرا ڈیٹیل میں بات ہو. لیکن ریئلی گریٹفل ڈاکٹر صاحب, آئی تھنک دس واز ریئلی ون آف دا بیسٹ ٹاکس. آئی تھنک دس از آور ریسپانسبلٹی کہ جو کچھ سیکھا ہے وہ ٹرانسفر بھی کیا جائے اور ان کے کام آئے اور یہ ان کو وہ دشواریاں کام آئے ان میں. ہاں لیکن وہ سیکھا نہیں نا, اس میں آپ کی انوویٹو اپروچ بھی بار بار ہے صاحب. ہاں جی وہ تو کریں جو آپ نے کہا نا اسٹیبل ہونے کے باوجود اور ایکسپیریمنٹنگ, دس از ناٹ پٹ سم تھنگ. مطلب ہمیں فیصلہ باد میں یہ انڈسٹری میں بہت بڑا مسئلہ نظر آیا, پیپل آر ناٹ ایکسپیریمنٹنگ. چلیے بہت شکریہ.